अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज इंशाअल्लाह ताला हम इस लेक्चर में हम जो है जिन अदद के साथ साथ हम एराब को डिटेल के साथ सीखेंगे कि ये एराब क्या चीज़ होते हैं, क्योंकि पहले आपको बताया था कि सिर्फ आपको इनके नाम बताए थे, लेकिन आज इंशाअल्लाह हम इनको डिटेल के साथ सीखते हैं इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़े का है। आपके सामने ये दो प्लांट्स हैं, जिसमें से पहला वाला जो है वो एराब का है। एराब के 3 पत्ते हैं, जिसमें पहला है रफा, नस्ब एंड जर। ठीक है, ये नाम आपको ऑलरेडी पता है। इनको दूसरा नाम भी है मरफू, मंसूब, मजरूर। आप चाहे मरफू, मंसूब, मजरूर कहें या रफा, नस्ब, जर कहें तो एक ही बात है। दोनों तरह से आप इनमें से कोई भी नाम चूज कर सकती हैं। दूसरी तरफ अदद का जो प्लांट है उसके भी 3 ही पत्ते हैं, 3 ही उसके लीव्स हैं। उसमें एक है मुफरद यानी कि वाहिद, सिंगुलर, और दूसरा है एक है जमा। ये हम अपनी उर्दू जुबान में और इंग्लिश जुबान में हमें तो दो चीज़ों का बिल्कुल आसानी से पता है, वाहिद और जमा। लेकिन अरबी जुबान में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, उसमें एक पत्ता और ऐड कर दिया गया है जो है मुसन्ना, यानी कि दो चीज़ों के लिए भी एक इनके पास एक अलग लफ्ज़ है। और इंशाल्लाह आज हम इस चीज़ों को, दोनों चीज़ों को इकट्ठा लेके चलेंगे और इनको डिटेल के साथ सीखने की कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं आपको अदद एक्सप्लेन करूंगी, और जैसे कि ऑलरेडी अदद के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर से आपको कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। मुफरद यानी सिंगुलर, एक चीज, कोई भी एक चीज जो होगी वो मुफरद कहलाएगी, सिंगुलर। कोई भी दो चीजें जो हैं वो मुसन्ना, अरबिक लैंग्वेज में उसको हम कहेंगे डुअल, दो चीजें, दो चीजों के लिए। और 3 या 3 से ज्यादा चीजों को जो है उसको जमा की कैटेगरी में रखा जाएगा। वरना उर्दू जुबान में तो जो दो दो या दो से ज्यादा जो भी चीजें होती हैं उनको जमा की कैटेगरी में रखा जाता है, इसी तरह इंग्लिश में। लेकिन अरेबिक में दो के लिए एक अलग कैटेगरी है, और उसके बाद 3 या 3 से ज्यादा की चीजों को जमा की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये तो हमारा हो गया अदद। अब जो है हम देखते हैं इराब को, कि इराब की क्या कहानी है और ये रफा नसब जर ये क्या होता है। तो जरा इसको हम जरा डिटेल के साथ देखते हैं इंशाअल्लाह ताला। हरकत, ये वोवल्स, इनको हम इंग्लिश में कह सकते हैं शॉर्ट वोवल्स। ये हरकत क्या है? हम लोग अमूमन तो इराब को हम समझते हैं ना कि जबर जेर पेश ये इराब है। नहीं, ये सिर्फ हरकत है। अब ये हरकत क्या क्या है? जैसे कि पेश दम्मा, ये साइन है इसका। और जो फतहा जबर के लिए ये साइन है। इसी तरह जेर कसरा के लिए ये साइन है। अच्छा, अब इन्हीं को जो इन पे जो डबल हरकत हो जाए, अगर दो पेश आ जाएं, दो जबर आ जाएं या दो जेर आ जाएं, तो इन्हें तनवीन कहा जाता है। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? तनवीन। तो ये आपको साइंस जो है ना जरूर याद रखने हैं इराब को सीखने के लिए। चाहे वो एक पेश हो या दो पेश, एक जबर या दो जबर, एक जेर या दो जेर, तो इनको हमने कैसे एक्सप्लेन करना है इराब में, अब मैं आपको इंशाल्लाह वो एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, किसी भी लफ्ज के आखिरी हर्फ की हरकत को हमें देखना होगा। आखिरी हर्फ के ऊपर, यानी कि उसके ऊपर क्या हरकत है। अगर तो वहां पर आखिरी हर्फ के ऊपर पेश लगी हुई है, चाहे वो एक पेश है या दो पेश है, ठीक है, यानी दम्मा। अगर आखिरी हर्फ के ऊपर दम्मा यानी पेश है, तो हम उसे कहेंगे मरफू, यानी कि रफा। और आखिरी हर्फ के ऊपर अगर जबर हो, चाहे वो एक जबर हो या दो जबर, तो हम उसे कहेंगे मंसूब, यानी कि नसब। और अगर आखिरी हर्फ के ऊपर एक जेर या दो जेर हो, तो उसको हम कहेंगे जर मजरूर। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमने इन हरकत से इराब की पहचान करनी है। अगर क्या है, पेश है, तो हम उसे कहेंगे मरफू। और अगर जबर है तो हम उसे कहेंगे मजरूर। और अगर जेर है तो हम उसे कहेंगे मजरूर। ठीक, अब चाहे वो सिंगल हरकत हो या दो हरकत हो, सिंगल या डबल। ओके, अब इस स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि हम जो है सिंगुलर वर्ड्स बनाना शुरू करेंगे और उनको हम बकायदा रफा नसब जर में ढालेंगे और देखेंगे। सबसे पहले मुजक्कर के लफ्ज बनाते हैं। उसके लिए मैंने वर्ड यूज किया है मुस्लिमुन, मुस्लिमुन। अब इसके अंदर आप अगर नोटिस करें, चले हम पहले आगे मजीद और लफ्ज भी कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इंशाल्लाह। अगला लफ्ज है मुस्लिमन, और उससे अगला लफ्ज है मुस्लिमिन।
تو یہاں پر آپ حرکات سے دیکھیں آخری لفظ، آخری حرف جو ہے وہ اس کی حرکت کو آپ نے دیکھنا ہے. تو آخری حرف جو ہے یہ والا جو میم، ایک تو شروع میں میم ہے نا، آخری میم، جو آخری میم ہے اس کی حرکت دیکھیں، اس کے اوپر پیش ہے، تو اس کو ہم کہیں گے یہ رفع ہے. اور آخری میم جو ہے دوسرے میں جو آخری میم ہے اس کے اوپر جو زبر ہے اس کو ہم کہیں گے منصوب. اور جب اس والے میں آخری میم کے نیچے جب زیر آ جائے گی تو اسے ہم کہیں گے مجرور. تو اس طرح سے اب آپ نے ضمہ، فتحہ اور کسرہ سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ پیش زبر زیر سے آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ رفع نصب جر میں کیا فرق ہے. ٹھیک، ان حرکات سے آخری حرف کی حرکت کو دیکھنا ہوگا. اچھا، اب ہم کیا کرتے ہیں، ایک اور لفظ بنا لیتے ہیں، کافرن، کافرن، کافرن. تو یہاں پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اب آپ لوگ بتائیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ کافرون رفع ہے، تو مجھے امید ہے آپ کہیں گی کہ اس کے اوپر پیش ہے. ایک اور لفظ بلکہ کر لیتے ہیں، صادقن، صادقن، صادقن. ان کی حرکت سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ رفع نصب جر جو ہے، جو پیش ہے کافرون اور صادقون کی، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رفع ہے. اسی طرح کافرن صادقن میں زبر جو ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ نصب ہے، اور جو زیر ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ جر ہے، مجرور ہے. اوکے، اب آپ یہاں پہ ایک چیز نوٹس کریں، جو نصب کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی نصب کے لفظ ہیں، میرا کرسر غائب ہو جاتا ہے، دونوں کدھر چلا جاتا ہے. اچھا، آ گیا. یہاں پہ آپ جو منصوب کی جو کالم ہے، یلو کالم، آپ اس کو نوٹس کریں کہ ان کے آخر میں الف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مسلمان میں بھی دیکھیں آخر میں الف ہے، کافرن میں بھی آخر میں الف ہے، صادقن میں بھی آخر میں الف ہے. تو یہ آخر میں الف کیوں آیا ہے صرف منصوب کے اندر؟ نہ تو یہ رفع میں ہے، نہ ہی یہ جر میں ہے. تو یہ منصوب یعنی نصب والے کالم میں کیوں آیا ہے؟ تو ہم اس کو انشاءاللہ دیکھنے کی، سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. جس لفظ کے آخر میں دو زبر ہوں، دو زبر، ایک زبر کی بات نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، جس لفظ کے آخر میں دو زبر ہوں تو دو زبر کے بعد الف کا اضافہ ہوتا ہے. یہ عربی کا رول ہے، یہ عربی کا قاعدہ ہے کہ دو زبر کے بعد الف کا اضافہ ضرور ہوتا ہے. جیسے کتابن، مسجدن، نارن، حسابن. تو اب اس میں کیا ہے کہ کچھ ایسی ایکسیپشنل کیسز ہیں جن میں آپ کو جو ہے نا الف نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کو ہر وہ لفظ جس کے آخر میں دو زبر ہوں گی الف نظر آئے گا، سوائے دو آپشنز کے، سوائے دو صورتحال ایسی ہیں جس میں دو زبر کے بعد الف کا اضافہ نہیں ہوتا. تو میں آپ کو وہ صورتحال بتاتی ہوں کہ وہ دو وجوہات کیا ہیں. پہلی وجہ ہے جب کسی لفظ کے آخر میں گولتا آ جائے، جب کسی لفظ کے آخر میں گولتا آ جائے اور اس گولتا کے اوپر دو زبر ہوں تو اس کے بعد الف نہیں آتا. اسی طرح اس کی کچھ اگزامپلس دیتی ہوں، جیسے سورتن. اب دیکھیں گولتا کے اوپر دو زبر ہے لیکن الف کا اضافہ نہیں ہوا. اسی طرح آیتن، تو آپ گولتا آئی ہے لیکن اس کے ساتھ الف نہیں آیا. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ الفاظ جن کے آخر میں الف اور حمزہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو تب ان کے ساتھ آخر میں الف کا اضافہ نہیں ہوتا. جیسے کہ جزاءن. اب دیکھیں حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں، حمزہ کے اوپر دو زبر ہیں لیکن ساتھ میں الف کا اضافہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کو الف کے بعد حمزہ ملے، یعنی الف اور حمزہ دونوں اکٹھے آئیں اور اس حمزہ کے اوپر دو زبر ہوں تو وہاں پر الف کا اضافہ نہیں ہوتا. سماءن، تو یہاں پہ بھی الف کا اضافہ نہیں ہوا. ان دو آپشنز کے علاوہ ہر اس لفظ کے بعد آپ کو آخر میں آپ کو الف نظر آئے گا جس میں دو زبر ہوں گی، دو زبر. ٹھیک ہے، سوائے ان دو آپشنز کے. تو اب میں آپ کو مذکر کا طریقہ تو ہم سیکھ چکی ہیں، اب ہم سیکھتے ہیں مؤنث کا طریقہ کہ مؤنث کو کی پہچان کر لیتے ہیں. بالکل سیم چیز ہے، کوئی مختلف نہیں ہے، سیم چیز ہے، لیکن ہمیں اس کی بھی پریکٹس تو کرنی ہے. مسلمتن، مسلمتن، مسلمتن. اب آپ یہاں نوٹس کریں مسلمتن کو، منصوب کو دیکھیں گولتا آ گی نا تو الف کا اضافہ نہیں ہوا. اسی طرح کافرتن، 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 صادقتن، صادقتن، صادقتن.
यहाँ پر کیا ہے کہ ان پہ اب آپ آسانی سے جن پہ آخر میں پیش آئی ہے وہ رفع ہے، جن کے آخر میں زبر آئی ہے وہ نصب، اور جن کے آخر میں زیر آئی ہے آخری حرف کے اوپر تو وہ مجرور. تو اس طرح سے یہ آپ کا جو ہے سارا کور ہو جاتا ہے. ضمہ، فتحہ اور کسرہ، پیش، زبر اور زیر سے آپ نے اندازہ لگا لیا اعراب کا کہ کب وہ رفع ہے، کب وہ نصب اور کب وہ جر. ٹھیک. اچھا، اب ہم اس سلائیڈ میں انشاءاللہ اب آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ آخر اعراب کی ضرورت کیوں پڑی، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں یہ اعراب سیکھنا کیوں ضروری ہے، یہ زبر زیر پیش سے کیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں چھوٹی سے کچھ لفظوں سے. اگر میں آپ سے کہوں کہ زید نے کتاب پڑھی، اور اس کا ساتھ ہی میں نے انگلش بنایا زید ریڈ اے بک، سو اس میں کیا ہے کہ یہ دونوں جملے بالکل ٹھیک ہیں. یہاں پہ جو زید کا لفظ ہے یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے. ابھی اس وقت آپ کو میں صرف سبجیکٹ کہوں گی. اب میں کیونکہ ابھی انشاءاللہ ہم آگے پتہ چلے گا آپ کو کہ یہ سبجیکٹ کیا لفظ ہے، عربی میں ہم اس کے لیے کیا لفظ یوز کریں گے ابھی نہیں بتاؤں گی، کیونکہ ابھی میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتی. انشاءاللہ جب اس کا ٹائم آئے گا تو اس سبجیکٹ کا میننگ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سبجیکٹ کیا ہے، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بک، کتاب، یہ جو لفظ ہے یہ آبجیکٹ ہے. اب یہ آبجیکٹ کو ہم عربی میں اس کو کیسے استعمال کریں گے یہ بھی جب وقت آئے گا تو اسی وقت میں آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. ابھی اس کے لیے آپ یہ انگلش کے جن کو انگلش آتی ہے انہیں پتا ہے کہ سبجیکٹ آبجیکٹ کیا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اب اگر میں ایک اور جملہ بناؤں، ریڈ اے بک زید، پڑھی کتاب نے زید، تو کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ بالکل بھی نہیں. آپ کہیں گے تو بالکل جملہ الٹ ہو گیا الفاظ آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے. دیکھیں انگلش میں بھی اور اردو میں بھی میں نے صرف الفاظ آگے پیچھے کیے ہیں تو جملہ بالکل تہس نہس ہو گیا. ہمیں جملے کی سمجھ ہی نہیں آ رہی، ہم جملے کو نہیں سمجھ سکتے نہ اس کی ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے. اب میں ایک اور طرح سے جملے کو لکھتی ہوں، ا بک ریڈ زید، کتاب نے پڑھا زید. اب تھوڑے سے الفاظ اور چینج کیے ہیں تو یہ جملہ بھی بالکل غلط ہے، ہمیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی، نہ ہی انگلش میں نہ ہی اردو میں. لیکن عربی کی خوبصورتی اتنی زیادہ ہے کہ میں آپ کو عربی میں یہ الفاظ آگے پیچھے کر کے دکھاؤں گی، چاہے ہم الفاظ کو آگے پیچھے کر دیں عربی کا میننگ بالکل تبدیل نہیں ہوگا. اور اب آپ دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک 3 لفظ لکھے ہیں، قرأ زیدن کتابن. ٹھیک ہے. تو جو زیدن کے اوپر یہ جو پیش ہے نا، اس پیش سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ پیش ہمیں بتا رہی ہے، یہ رفع حالت ہمیں بتا رہی ہے. رفع حالت مجھے بلکہ پیش نہیں کہنا چاہیے، بلکہ میں یہی کہوں گی کہ یہ رفع حالت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے. اور جو کتابن، یہ منصوب حالت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اب آگے میں کیا کرنے لگی ہوں کہ یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. اب میں کیا کرنے لگی ہوں کہ الفاظ کی جگہ چینج کرنے لگی ہوں. اب آپ نوٹس کریں کہ قرآ تو اپنی جگہ پر ہی ہے، لیکن کتابن زید سے پہلے آ گیا اور زید آخر میں چلا گیا. ٹھیک ہے. اور لیکن دونوں کی اپنی اپنی حرکت اپنے ساتھ موجود ہے. زیدون تھا تو وہ زیدون ہی پورا آگے چلا گیا اور کتابن پہلے آ گیا ہے. تو لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے جگہ کی پوزیشن سے نوٹس نہیں کرنا، ہم نے اعراب سے نوٹس کرنا ہے کہ کیا سبجیکٹ ہے اور کیا آبجیکٹ. اب زیدون بے شک آخر میں چلا گیا، لیکن اس کے اوپر چونکہ یہ جو پیش ہے، یہ جو رفع حالت ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ یہ سبجیکٹ ہے، چاہے اس نے جگہ چینج کر دی. اسی طرح کتابن، اس کی منصوب حالت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ آبجیکٹ ہے، اور چاہے اس نے جگہ چینج کر دی ہے. تو یہ جملہ بھی بالکل ٹھیک ہے. ان کے الفاظ تبدیل لفظوں کی آگے پیچھے چینج ہو جانے کی وجہ سے بھی بے شک الفاظ ہم آگے پیچھے کر دیں ہمارا معنی میں کوئی چینج نہیں آئے گا. اب میں تھوڑا سا اور چینج کرتی ہوں. اب میں نے قرأ کو درمیان میں کر دیا، زیدون کو پہلے لے آئی ہوں. تو اب ہم کیا کریں گے، یہاں پہ بھی ہم جو ہے یہ پیش ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ سبجیکٹ ہے، چاہے یہ لفظ اب پہلے آ گیا، پہلے درمیان میں تھا پھر آخر میں چلا گیا زیدون. دیکھیں پہلی والی لائن میں کیا تھا، زیدون درمیان میں تھا پھر وہ آخر میں چلا گیا، اب وہ بالکل شروع میں آ گیا ہے. لیکن اس سے ہمارے جملے کے ٹرانسلیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. کتابن جو تھا پہلے والے جملے میں سب سے آخر میں تھا پھر درمیان میں چلا گیا، اب بالکل آخر میں آ گیا ہے، تو بھی ہمارے الفاظ میں کوئی چینج نہیں آ رہا. اس کی منصوب حالت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ مجرور ہے.
تو اس طرح سے ہم نے صرف اعراب سے ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے کہ کون سا لفظ سبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، کون سا لفظ آبجیکٹ کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بھی جملہ بالکل ٹھیک ہے۔ ان کی تینوں حالتوں میں اس کا ایک ہی ٹرانسلیشن نکل رہا ہے کہ زید نے کتاب پڑھی۔ کتنی خوبصورتی ہے عربی زبان میں کہ ہم نے الفاظ آگے پیچھے کر دیے تو بھی معنی میں کوئی چینج نہیں آیا۔ کیوں چینج نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے ان کی حرکات سے پہچان کی کہ جو بھی رفع حالت میں لفظ تھا وہ سبجیکٹ ہی ہے تو وہ سبجیکٹ ہی رہے گا، جو بھی منصوب حالت میں لفظ تھا وہ منصوب جو ہے وہ آبجیکٹ ہی رہے گا، ان کی جگہ چینج کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ ہے اعراب کی خوبصورتی اور یہ ہے اعراب کی اہمیت جو ہم نے سیکھنا ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جہاں پر جو اب جو سلائیڈ آئی ہے اس میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے، یہاں پہ ایک لفظ تینوں اعراب میں ہے۔ آپ نوٹس کریں کہ الحج، الحج اور الحجی، یہاں پر یہ رفع، نصب اور جر تینوں حالتوں میں موجود ہے۔ تو دیکھیں یہاں پر کیا ہے کہ آپ کے اب آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ یہ رفع میں کیوں آیا، نصب میں کیوں آیا، جر میں کیوں آیا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہم انشاءاللہ جب ہم مزید آہستہ آہستہ سیکھتے چلی جائیں گی تو ہم بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ کہ آخر اس میں کیا آ رہا ہے، کس وجہ سے یہ رفع سے نصب میں ہو رہا ہے اور نصب سے جر میں جا رہا ہے۔ alright، یہاں پہ اس آیت کے اندر اور بھی بہت سے اسم ہیں لیکن ابھی میں نے صرف انہی کے اعراب ہائی لائٹ کیے ہیں صرف سمجھانے کے لیے۔ اب نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں یہاں پر نفسن اور نفسن، ٹھیک ہے؟ ایک جگہ نفسن رفع حالت میں ہے، ایک دفعہ نفسن دوسری جگہ پہ جو نفسن ہے وہ جر حالت میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب میں اب دیکھیں پیش اور زیر نہیں کہہ رہی ہوں، میں رفع اور مجرور حالت، کیونکہ اب آپ عربک اسٹوڈنٹ ہیں تو میں عربک ٹرمنالوجی ہی یوز کروں گی تاکہ آپ لوگ اس کی عادی ہو جائیں کہ رفع مینس پیش، جر مینس زیر، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آگے جا کے آپ کو ہو سکتا ہے زبر زیر نظر نہ آئے لیکن پھر بھی آپ نے پہچان کرنی ہے کہ وہ رفع ہے یا جر ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آگے جا کے آپ کو پیش اور زیر زبر سے ہی اندازہ ہو، یہ مفرد کے لیے بات ہو رہی ہے، مفرد کے ہم ابھی سیکھ رہے ہیں تو یہ آپ کو مفرد میں آپ کو آسانی سے زبر زیر پیش سے آپ کو رفع نصب جر پتہ چل رہا ہے آسانی سے۔ اچھا آگے ہے اب یومن، میں اگر پوچھوں کہ اس کا اعراب کیا ہے، رفع ہے نصب یا جر، تو مجھے امید ہے آپ کہیں گی کہ یہ نصب ہے۔ شیئن نصب ہے، عدل، شفاعتن، یہ دونوں کیا ہیں؟ دونوں مرفوع ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کتنی آسانی سے اب آپ نے ان کے اعراب پہچان کر لیا۔ اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ زبر ہے، یہ زیر ہے، پیش ہے، بلکہ آپ کہیں گے یہ رفع ہے، یہ نصب ہے، یہ جر ہے۔ اسی طرح اب آپ آ جائیں الرسول، الرسولی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اب ان میں سے ایک پہلا والا جو الرسول یہ منصوب ہے اور الرسولی جو ہے یہ مجرور ہے۔ اوکے، اب ہوم ورک ٹائم، اب پریکٹس کرتے ہیں کہ اب پریکٹس بھی تو بہت ضروری ہے نا، پریکٹس ہونا بھی چاہیے، جب ہم جو کچھ بھی سیکھیں گے اس کی پریکٹس تو کرنی ہے۔ سورۃ الغاشیہ، سورۃ الغاشیہ میں سے یہ جو جن کو بھی میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ان کو آپ نے اس کالم کے اندر جتنے بھی آپ کو جو بھی لفظ مرفوع نظر آئیں، ٹھیک ہے؟ مرفوع مطلب آخری حرف کی حرکت کے اوپر پیش ہونا چاہیے، چاہے وہ ایک پیش ہو یا دو پیش ہو، ٹھیک ہے؟ چاہے ایک پیش یا دو پیش ہو، وہ آپ نے مرفوع والے کالم میں لکھنا ہے۔ اور جو بھی لفظ جو منصوب ہیں جن کے آخر میں زبر آ رہی ہے، چاہے ایک زبر چاہے دو زبر، وہ آپ نے منصوب کالم میں، اور جو بھی لفظ آخر میں جن کے آخر میں زیر آ رہی ہے، چاہے ایک زیر چاہے دو زیر، وہ آپ نے مجرور کالم میں لکھنا ہے۔ تو آپ اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں اور اس کا بھی اسکرین شاٹ لے لیں کہ جن کو میں نے سرکل کیا ہوا ہے، سرکل میں تو نہیں ہے خیر، یہ تو اسکوئر میں ہے، تو جن کو میں نے اسکوئر کیا ہوا ہے ان کو آپ نے ان لفظوں کو صرف ہائی لائٹ ان لفظوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ صرف ان لفظوں پہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور ان لفظوں کو آپ نے جا کے لکھنا ہے رائٹ کالم کے اندر۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا، بہت آسان ہے، بہت بالکل بھی مشکل نہیں ہے، یہ تو بالکل حلوہ ہے، ٹھیک ہے؟ آسان ہے بالکل انشاءاللہ۔ تو دعا مانگ لیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔